हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदगी बख्श और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर नेम इमानुएल मुल्तान से एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के साथ, वो कलाम जो हमें जिंदगी बख्शता है, जिंदगी और जिंदगी की सांसें अता करता है। लास्ट टाइम हमने शरीयत की किताब में से पढ़ा, यीशु की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत के शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर एहतियात करके अमल करना, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब फले बढ़ेगा और तरक्की करेगा। तो आज हम नबूवत की किताब की तरफ चलेंगे। पहले हमने शरीयत की किताब के बारे में पढ़ा, जिसको हमारे टोटली रहनुमा रद्द करते हैं। शरीयत की किताब के उनके मुंह तक तो है, लेकिन उनके दिलों में नहीं उतरती। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि नबूवत की किताब को हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हमारे लोग कैसे रद्द करते हैं। तो आइए मेरे साथ देखेंगे मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 30 आयत से देखेंगे। आज हम नबूवत की किताब की तरफ, जो यीशु मसीह का मुकाशवा है, जो उसने अपने प्यारे के वसीला से हम तक पहुंचाया, जिसने उसकी गवाही दी। आइए देखें नबूवत की किताब में क्या लिखा है और इसको हमारे लोग कैसे रद्द करते हैं। पहला बाब उसकी 30 आयत में पढ़ेंगे। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। या पहले हमने सीखा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। आज हम सीखेंगे नए अहदनामा से, खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशवा में से, कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। तो जैसे हम शरीयत की किताब को रद्द करते हैं, वो हमारे होंठों तक तो रहती है, लेकिन हमारे दिल में नहीं उतरती, हमारे अमाल में शामिल नहीं होती। ऐसे ही आज हम नबूवत की किताब में से देखेंगे कि कैसे नबूवत की किताब पर अमल करने वाले मुबारक होंगे, क्योंकि वक्त नजदीक है। तो आइए मेरे साथ देखेंगे मुकाशवा की किताब में से उसका 30वां बाब, उसकी 14वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक देखेंगे कि नबूवत की किताब में क्या लिखा है। गौर करें कि नबूवत की किताब लीडरों के बारे में, हमारे रहनुमाओं के बारे में, हमारे बाकी तमाम कलीसिया के लोगों के लिए, बनी और इंसान के लिए क्या कहती है। लौदीकिया की कलीसिया को जब मुकद्दस यूहन्ना रसूल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? लिखा है, और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख के, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का ममदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले, ताकि तू उसे पहनकर नंगा है। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सबको मलामत और तंबीह करता हूं, पर सरगर्म हो और तौबा कर। ये कलाम आज उनके लिए है जो खुदावंद से डरते हैं,
جن کو خداوند عزیز رکھتا ہے، جن کو خداوند اپنے بیٹے اور بیٹیاں مانتا ہے، ان کو تنبیہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جن کو عزیز رکھتا ہوں، جن سے محبت رکھتا ہوں، جن کے لیے میں نے اپنی جان قربان کر دی، ان کو تنبیہ کرتا ہوں، ان کی اصلاح چاہتا ہوں، ان کو ملامت کرتا ہوں، تاکہ وہ اپنے اس روش سے، اپنے اس غرور سے، اپنے اس گمنڈ سے کہ وہ مالدار ہے، دولت مند ہے، اب کسی چیز کا محتاج نہیں، باز آئے۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے کہ توبہ کر، پاک سرگرم ہو اور توبہ کر اور ایمان لا اور بچ جا۔ اس لیے آج جو لوگ اس روپے پیسے پر، ان دنیاوی خواہشات میں چلنا چاہتے ہیں، رکھ رکھاؤ میں رہتے ہیں، اپنے اپنے سٹینڈرڈ میں رہتے ہیں، اپنے اپنے سٹینڈرڈ کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اپنے رکھ رکھاؤ کو، روپے پیسے کو، گھر کے لیے، گاڑی کے لیے بینک بیلنس بناتے ہیں، وہ فرماتا ہے کہ تو دولت مند نہیں ہے، تو ننگا ہے، تو اندھا ہے، تو ننگا، اندھا اور غریب اور خوار اور کم بخت ہے، کم بخت، خوار، ذلیل، ملعون، لعنتی، اور کیسے کیسے لفاظ بولے خداوند۔ اس سے پہلے کہ خداوند ہمیں اپنے منہ سے کے کلام سے ہمیں رد کر دے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے۔ آئیں آج جیسے ہم شریعت کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس کو رد کرتے ہیں، اور ہم بہت بڑی اگزامپل دیتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے یہی بات شیئر کی تھی کہ لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے تو احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، تب تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب پھلے بڑھے گا۔ لیکن ہر کوئی شریعت کو رد کرتا ہے۔ ایسے ہی نبوت کی کتاب میں، نئے عہد نامہ میں بھی لکھا ہے کہ نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے والا دولت مند ہو جائے اور سفید پوشاک لے، تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے، تاکہ تو بھینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ آج مکاشفہ کے اس حصہ کی طرف جو میرے مسیحا نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہم تک پہنچایا، کہ نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آج جو کوئی اس کلام کو، نبوت کی کتاب کو پڑھتا ہے وہ مبارک ہے، اور جو اس کو سنتے ہیں وہ بھی مبارک ہیں، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے سب مبارک ہیں۔ پہلی بات پڑھنے والا، نمبر 2 سننے والے، نمبر 3 اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو اس نبوت کی کتاب پر کوئی عمل نہیں کرتا، نبوت کے اس کلام کو رد کرتے ہیں، کیونکہ میرا مسیحا فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم، بلکہ نیم گرم ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، اور میں تیرے شہر پناہ کو جانتا ہوں۔ شہر پناہ ہمارے اعمال، ہمارے باطن کے اعمال، ہماری سوچیں، ہماری روشیں سب خداوند کے سامنے ہیں، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ جب اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، تو اس پر ہماری صورت ظاہر ہو جاتی ہے، اور جو ہم چال چلن چلتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، جو اعمال کرتے ہیں، اور اس پر جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اس لیے آج جو دنیاوی دولت مند ہیں،
جو دنیاوی عیش و عشرت میں جیتے ہیں، آج یہ کلام ان کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جن کے پاس خداوند نے سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والا دل عطا کیا ہے۔ ساتوں کلیسیا کو لکھتے ہوئے ایک ہی بات بار بار لکھی گئی ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیری شہر پناہ کو جانتا ہوں، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو نہ گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے۔ اس لیے ہمیں آج سرگرم ہونے کی ضرورت ہے، آج ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں مسیح کے کلام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ آج خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے اپنی رہنمائی بخشے، اپنے پاک روح کا زور بخش دے، اپنی حکمت اور دانائی بخش دے، تاکہ آپ نبوت کی اس کلام کو پڑھیں، اس کتاب پر پڑھیں، عمل کریں، سنیں، تب آپ مبارک ہوں گے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ سرگرم ہو اور توبہ کر تاکہ تو بچ جائے۔ اور آگے لکھا ہے جو توبہ کرے گا سرگرم ہوگا، تو اس لیے فرماتا ہے کہ میں دیکھ دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں۔ ساتوں کلیسیا کو لکھنے کے بعد میرا مسیحا کیا فرماتا ہے کہ دیکھ میں آج بھی دروازے پر، تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میرے لیے دروازہ کھولے گا میں اس کے ساتھ آ کر کھانا کھاؤں گا، اس کے ساتھ سکونت کروں گا، اس کے ساتھ رہائش پذیر ہوں گا، اس کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ وہ میرے کلام سے ڈرتا اور میرے آئین اور احکام پر چلتا ہے۔ آئیں ان دونوں حوالوں کو پرانے عہد سے، شریعت کی کتاب سے، کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، غور کریں اور اپنی زندگیوں میں شریعت کے قوانین کو، عدل و انسان کے قوانین کو بھی اپنائیں۔ ایسے ہی نبوت کی کتاب کی طرف آ جائے، نئے عہد کی طرف لکھا ہے کہ نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ خداوند آپ سب کو اپنی پاک حضوری میں رہنے کی توفیق، تسلی اور اطمینان بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ وہ بھی اس کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری شہر پناہ اس کے سامنے ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ آج بہت غور طلب بات ہے، ایک بات جو ساتوں کلیسیوں کو لکھی گئی، ہر کوئی پڑھنے والا، ہر کوئی سننے والا اس پر عمل نہیں کرتا، اس لیے بار بار لکھا گیا ہے۔ مکاشفہ کی ساتوں کلیسیوں کو لکھا گیا ہے، اس کو یہ بات بار بار 7 دفعہ ریپیٹ کی گئی ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ آج ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے پاس دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان اور سمجھنے والا دل ہے؟ اگر نہیں تو خداوند سے مانگے کہ وہ ہمیں سننے والے کان اور سمجھنے والا دل عطا کرے، تاکہ ہم آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھ کر ایمان لائیں اور بچ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ وہ فرماتا ہے کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ بہت غیوری کا کلام، خدا کی غیرت کا کلام۔ میرا مسیحا کیا فرماتا ہے کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ جب وہ اپنے منہ سے ہمیں نکال پھینکے گا تو کون ہے جو ہمیں سنبھالے گا؟ جب وہ قہر میں آئے گا تو کس میں اتنی ہمت ہے کہ اس کے قہر کا سامنا کرے، اس کے غضب کا، اس کی غیوری کا، اس کی غیرت کا سامنا کرے، کیونکہ وہ غیور خدا ہے، وہ قہر اور غضبناک خدا بھی ہے۔ آگے خداوند میں رب الفاظ کیا فرماتا ہے، میرا مسیحا کیا فرماتا ہے اپنے بندہ کے وسیلہ سے، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ جو لوگ آج کل دولت مند ہیں، جو اپنی عیش و عشرت میں جیتے ہیں، جو اپنے رکھ رکھاؤ میں جیتے ہیں، جو اپنے سٹینڈرڈ کا خیال کرتے ہیں، لیکن خداوند کے کلام کو بھول جاتے ہیں، اس کے کلام کو رد کرتے ہیں۔ خداوند کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت ہے اور خوار ہے اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ جو دنیاوی دولت ہمارے پاس ہے، جس عیش و عشرت میں ہم جیتے ہیں، جس پر ہمیں گھمنڈ ہے، ہم غرور کرتے ہیں، میرا مسیحا اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ تو کم بخت ہے، غریب ہے، ننگا ہے، اندھا ہے۔ اس لیے
اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں. وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہمیں نصیحت کرتا ہے, ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے, ہمیں تبلیغ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے. جیسے خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو, پہلے تم اس کی بادشاہی ڈھونڈو تو یہ دولت, یہ روپیہ پیسہ سب آپ کے پاس آ جائے گا. یہ چیزیں بعد میں تمہیں انعام کے طور پر ملے گی, لیکن ہم پہلے دولت, روپیہ, پیسہ ڈھونڈتے ہیں اور اس کی بادشاہی کی تلاش نہیں کرتے. اور سفید پوشاک لے تاکہ اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے. خداوند فرماتا ہے اس روپے کے بل بوتے پر, اس دولت پر, اس عیش و عشرت کے ہوتے ہوئے تو ننگا ہے. مجھ سے سفید پوشاک لے تاکہ تو اپنے ننگے پن کی شرمندگی نہ اٹھائے. آگے لکھا ہے اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. ہم اندھے ہیں, ہم دیکھتے نہیں, ہم گنگے ہیں, بہرے ہیں, لالچی ہیں, لیکن خداوند کیا فرماتا ہے کہ مجھ سے سرما لے اور اپنی آنکھوں میں ڈال لے تاکہ تو بینا ہو جائے, تاکہ تیری بینائی واپس آ جائے اور تو دیکھ سکے, تو نیکی اور برائی میں فرق محسوس کر سکے.